आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सहवाली सैफी। आप सभी को ईद की बहुत मुबारकबाद। हम अपनी सारी गफलत को चलो कुर्बान कर डालें, बदी करने की आदत को चलो कुर्बान कर डालें। हमारे वास्ते ये दर्स लेकर बकरीद आई कि हर दुनियावी चाहत को चलो कुर्बान कर डालें। आज भाईचारे का दिन है, आज इंसानियत और हमदर्दी का दिन है, खैर ख्वाही, सिला रहमी, शफ़क़त, मोहब्बत का दिन है। जी हाँ, आज ईद कुर्बान है। ईद उल अज़हा इस्लाम का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसीलिए इसे बड़ी ईद कहा जाता है। इस त्यौहार का सबसे बड़ा फर्ज है कुर्बानी। कुर्बानी वो जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में पेश कर रहे थे कि अचानक अल्लाह के हुक्म से दुम्बा आ गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा कुर्बान हुआ। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि इस रस्म को इस्लाम में फ़र्ज करार दे दिया। दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहते हैं वो 10 ज़िलहिज्जा को उसी अजीम कुर्बानी की याद में हर साल जानवरों की कुर्बानी पेश करके अपना मजहबी फरीज़ा अदा करते हैं। ये खालिस मजहबी इबादत है, ये हर साहिब हैसियत मुसलमान पर फ़र्ज है। आज इसी शरई फरीज़े पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस कुर्बानी का कोई बदल है, क्या कुर्बानी ना करके कोई और अमल अंजाम दिया जा सकता है। इस सिलसिले में क्या है शरीयत का हुक्म, बात इसी पर भी करेंगे कि क्या सिर्फ जानवर की कुर्बानी से ही फर्ज अदा हो जाता है या फिर अल्लाह की राह में सब्र, इसार, मोहब्बत, कुर्बानी और सब कुछ फिदा कर देने का दर्स भी मिलता है। क्या इस त्योहार में जानवरों की कुर्बानी के साथ साथ तकब्बुर, अना, गुरूर, लालच, हसद, नफरत, गीबत, बेईमानी और तमाम बुरे कामों को तर्क कर देने का भी सबक मिलता है। तो आइए हमारे खास मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुफ्ती सुहेल नदवी साहब जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और डॉक्टर मकसूद इमरान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप दोनों का और आपको भी ईद की बहुत मुबारकबाद। सुहेल साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, चूँकि आज ईद का मौका है, ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि कुर्बानी क्यों ज़रूरी है और इसका असल मायने क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सलाम टीवी के तमाम नाजरीन को और 146 करोड़ अपने देशवासियों को और पूरे आलिम इस्लाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों को खुशियों, रहमतों और बरकतों से भर दे और तमाम किस्म की आफतों और बलाओं और बीमारियों से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। ईद उल अज़हा एक आलमी इंसानी पैगाम है जो रंग व नस्ल, ज़ात पात और तबक़ाती तफरीक से बाला तर है। मुसलमान चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब एक ही सब में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो ईद उल अज़हा सिर्फ अपनी खुशी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने का दिन है। गरीबों और फकीरों, मिस्कीनों, यतीमों और बेवाओं और ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों का ख्याल रखने का दिन है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है जो इंसान को मोहब्बत, रवादारी और भाईचारगी, इसारो कुर्बानी, इताअत व फरमाबरदारी का दर्स देता है। ये सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक आलमगीर फ़लसफ़ा है जो तमाम इंसानों को अमन व अदल और मसावत व मोहब्बत, उखुवत व भाईचारगी, इसारो कुर्बानी का दर्स देता है। इस्लाम का बुनियादी पैगाम मोहब्बत है जो अल्लाह रसूल की ज़ात से शुरू होती है और तमाम मखलूक तक फैल जाती है। तो ईद उल अज़हा के दिन हम कुर्बानी करके गोया के ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और ये पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि तमाम गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं का ख्याल रखा जाए। और ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं थी, और ईद उल अज़हा सिर्फ जानवर को कुर्बान कर देने का नाम नहीं है,
بلکہ یہ اللہ کی اطاعت اور عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال مظاہرہ ہے۔ یہ اپنی خواہشات کو، اپنے لذات کو، اپنے غرور کو اور اپنے تکبر کو اور تمام قسم کی برائیوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دینے کا نام ہے، اور جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے اپنے نفس پر، اپنے غرور پر اور اپنے تکبر پر اور اپنی جھوٹی شان پر اور اپنے تمام قسم کے بری عادتوں پر چھری چلانے کا نام ہے۔ اور یہ سوال جو آپ نے کیا کہ قربانی کیوں ضروری ہے، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس حوالے سے صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا اور یہ کہا کہ ما ہی الاضاحی، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب اس جواب کے اندر پوشیدہ ہے کہ قربانی کیوں ضروری ہے، قربانی کیوں کرنا چاہیے۔ تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ جی بہت خوب، اور اللہ سے قریبی کا بھی یہ موقع ہے وہی مقصود صاحب، کیونکہ قربانی فرض ہے، اور کیا صرف قربانی سے ہی فرض ادا ہو جاتا ہے یا پھر اللہ کی راہ میں ہمیں صبر، ایثار، محبت، قربانی اور سب کچھ فدا کر دینے کا درس بھی اس سے ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تمام ہمارے ہندوستانی باشندوں کو اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو اور وہ بھی سلام ٹی وی کے تمام ناظرین کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ عید کے اندر ہم میدانوں میں، مسجدوں میں اور دوسری جگہوں میں جمع ہو کر اللہ کے لیے عید کی نماز ادا کی، اور ساتھ ساتھ ماشاء اللہ کیا رنگ، کیا نسل، کیا غریب، کیا امیر، کیا سیاسی قائد اور کیا معمولی انسان، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز کیے۔ مصداق آج ہم سب مل کر عید کی نماز ادا کر کے یہ سبق دیے کہ اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے، ہم مل جل کر رہنا ہے اور آپس میں اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور ہماری طاقت بھی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضا کو جاری و ساری فرمائے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان میں بھی ہمیں اتحاد کے ساتھ، امن کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عید کی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس موقع پر ہم اپنی خوشی کو اپنے رشتہ داروں میں جہاں تقسیم کرتے ہیں اور جہاں ہم اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، تو وہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی اس خوشی کو شیئر کرنا ہوگا، اور پولیس افسران کے ساتھ بھی اور دوسرے جتنے بھی احباب ہیں ان کے ساتھ اپنی اس خوشی کو بانٹنا ہوگا، جب جا کر ہی ہمارا یہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور ہمارے درمیان میں ایک اتحاد کی فضا جاری و ساری رہ سکتی ہے۔ یقیناً یہ عید ہمارے لیے جہاں آپسی اتحاد کا درس دیتی ہے، وہیں اس عید کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کی عید۔ تو یہاں ہم اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، سنت ابیکم ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمانا چاہا، کہ اس لیے کہ کئی سالوں کے بعد آپ کو اولاد ہوئی ہے، کہ کہیں اولاد کی محبت آپ کے دل میں تو نہیں بیٹھ گئی، ہماری محبت میں کمی تو نہیں آ گئی۔ اللہ آزمانے کے لیے یہ حکم دے دیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کریں۔ اللہ کو مقصد یہ نہیں تھا، نہ مقصود یہ تھا، بلکہ اللہ امتحان لینا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوئے، اور اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں چھری کے اندر کٹنے کی صفت ہے، لیکن وہ بھی ہمارے حکم کے تابع ہے۔ جب ہم اسے حکم دیتے ہیں جب کٹتی ہے، اگر حکم نہ دیں تو وہ کٹتی نہیں۔ حضرت ابراہیم پورا زور لگا رہے ہیں لیکن وہ کٹتی نہیں،
پھر اللہ رب ذوالجلال نے دمبا بھیجا تو انہوں نے اس دمبے کو ذبح کیا، اور حضرت اسماعیل نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ ابا جان کہیں ہماری شفقت آپ پر غالب نہ آ جائے، اس لیے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور مجھے ذبح کریں، یہاں کوئی آپ کو پریشان ہونے کی پسو پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ حضرت ابراہیم نے یہ عمل کر کے دکھا کے ہمیں بتا دیا کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھا کے رکھیں، کسی اور کی محبت کو نہیں، اور جب قربان کرتے ہیں تو ساری چیزوں کو جو غلط قسم کے ہیں اس کو قربان کریں اور اپنی زندگی میں اللہ کی محبت لے کے آئیں، یہی یہ قربانی کا پیغام ہے۔ تو یہاں ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو لیکن اللہ رب ذوالجلال وہاں اس عمل کو قبول کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ یہ قربانی ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احباب جو مالدار ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، اور ان پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر اللہ نے مال دے دیا ہے، صاحب نصاب بنا دیا ہے شریعت کی نظر میں، تو ایسی صورت میں ہم پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے، تو ہم اس عمل کو پوری خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، اور اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دیں۔ بالکل، اللہ کے قریب جانے کے لیے یہ عمل ہے، اور ایمان کو تازہ بھی کرنے کا عمل ہے، کیونکہ عید پہ خوشیوں کو عام کیا جاتا ہے۔ وہیں آج سہیل صاحب، کیونکہ جس طرح کا دور چل رہا ہے، کئی طرح کے مسئلے مسائل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، ایکو فرینڈلی تیوہاروں کی بھی ایک نظیر پیش کی جا رہی ہے، تو ایسے میں بہت اہم ہو جاتا ہے یہ سمجھنا کہ کیا اس قربانی کا کوئی بدل ہے، کیا قربانی نہ کر کے کوئی اور عمل انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس کا میں اگزامپل یہ دینا چاہوں گی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قربانی نہ کر کے کسی کی مدد کر دیں، کسی کی شادی ہو رہی ہے تو ان کے شادی میں سارا پیسہ لگا دیں، تو کیا اس کا کوئی بدل ہے؟ یہ پیغام ہم واضح چاہیں گے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، سب کا ایک تہوار ہوتا ہے، اور اس تہوار کا مقصد یہ ہوتا ہے قوم کے سارے افراد اس تہوار کے بہانے ایک جگہ جمع ہو، اس کے اندر اتحاد و محبت اور یکجہتی پیدا ہو۔ تو یقیناً تہوار سے ہٹ کر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی لوگوں کے درمیان وہ اتحاد و محبت پیدا نہیں کی جا سکتی جو تہوار کے ذریعے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے، یا اپنے اپنے مذہب کو ماننے والے لوگ جو تہوار مناتے ہیں اور اس کے اندر جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اتحاد اور محبت اور امن و بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہو۔ تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر صرف ایک تہوار نہیں ہے، بلکہ اتحاد و اتفاق کا بے مثال مظاہرہ ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ نے جیسا حکم دیا، نبی نے جو طریقہ بتلایا، اس کے مطابق وہ عمل کرنا ہی عبادت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن ہم عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن 9 عرفہ کو حجاج کرام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ یوم عرفات کے دن، یعنی یوم عرفہ کے دن وہ میدان عرفات میں جمع ہو، اور اگر وہ وہاں پہ جمع نہیں ہوئے، انہوں نے وقوف عرفہ نہیں کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے چلے گئے اس دن، تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنے کا حکم قرآن کے اندر دیا گیا۔ سورہ کوثر میں اللہ نے کہا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ من کان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ قربانی کرے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ اور اسی طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ،
کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے ناموں کا وہ ذکر کرے. اسی طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ کہ یہ جو قربانی ہے یہ اللہ کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے, شعائر اللہ ہے اور اس کے تعلق سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. تو قربانی ایمان و تقوی کا نام ہے, قربانی ایثار اور وفاداری کا نام ہے. معاشرے کے اندر جب تک قربانی نہیں ہوگی ایک دوسرے کے حوالے سے اور ایک دوسرے کے مصیبتوں, تکلیفوں, پریشانیوں میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے, اس وقت تک جو ہے ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے. تو ایثار و قربانی کے ذریعے ہمیں یہ سکھلایا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں. بالکل, اور اسی لیے یہ تہوار ہمیں ایک جٹ کرتے ہیں. اور مقصود صاحب آپ نے بھی خوب کہا کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں. محبت اور آپسی بھائی چارے کی مثال وہاں سے دیکھنے کو ملتی ہے. جب نماز ادا کر کے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو اپنے آپ میں اللہ سے محبت, ایک دوسرے سے محبت تازہ ہو جاتی ہے. بالکل, یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی ملتے ہیں, مصافحہ بھی کرتے ہیں, معانقہ بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے. آپسی دلوں کے نفاق کو ختم کرتے ہیں, آپسی دشمنیوں کو ختم کرتے ہیں, رنجشوں کو ختم کرتے ہیں. تو ایک بہترین مظاہرہ ہے جہاں ہم رشتہ داروں سے بھی ملاقات کرتے ہیں. عید کے موقع پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ قربانی کے اس گوشت کو لے کر فلاں خالہ کے پاس گئے, فلاں پھوپھی کے پاس گئے, چچا کے پاس گئے یا کزنس کے پاس گئے. تو یہ ساری چیزیں, ملاقاتیں, یہ اس وجہ سے تاکہ محبت پیدا ہو اور آپسی اتحاد اور آپسی ربط اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں ہم شامل رہیں اور ایک دوسرے کی پریشانیوں میں اور ان کے لیے آنے والی مصیبتوں میں ہم ان کا ساتھ دیں. تو یہ جو طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے, اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس سے ہمارے لیے ایک قلبی سکون بھی ملے گا اور اطمینان بھی ملے گا. یہ رشتہ داری اور آپسی دوستوں میں محبت اور پڑوس کے ساتھ محبت اور محلے والوں کے ساتھ کوئی پوری بھائی چارگی, تو یہ سارا جو عمل ہوگا. آپ بھی شاید قربانی کے اس گوشت کا حصہ جو تقسیم کیا جاتا ہے اس کے سلسلے میں کئی مرتبہ سنے ہیں کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ اپنے لیے استعمال کر لیں, ایک دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور تیسرا حصہ قریبوں میں تقسیم کریں. تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ سب کے درمیان میں ایک محبت کا پیغام پہنچے اور سب کی مدد ہو. اور یہ تحفے تحائف دینے سے, ہدیہ دینے سے ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے. تو اس کا مقصد یہ بھی ہے. تو اس وجہ سے یہاں تقسیم کر کے ہم کو دینا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ سارا مسلم بکرا ہم فریزر کے اندر فریز کر دیں اور اس کے بعد پھر اسے پکا کے دم کر کے خود کھا جائے. یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ ہم اس کو اسی طرح سے تقسیم کریں جس طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ سمجھایا ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے اور آپس میں جو لگاؤ ہے, جو جوڑ ہے, وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بالکل, اور یہ دن اس لیے بھی خاص ہو جاتا ہے سہیل صاحب چونکہ نہ صرف جو قربانی کر رہے ہیں انہیں وہ قیمتی چیز ملے گی کھانے کے لیے, بلکہ جو غریب غربا ہیں جن کو شاید 2 وقت کی روٹی بھی صحیح سے نصیب نہیں ہوتی ہے, وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی غذا ملے گی جو یقینی طور پر ہمارے صحت کے اعتبار سے بھی کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ پہنچائے گی. غریب غربا لوگوں کو انتظار بھی رہتا ہے اور ایسے میں ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ان سب کے پاس اس کی رسائی حاصل ہو سکے. صحیح سوال کیا آپ نے. قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ایک حصہ غربا کو دیا جاتا ہے, ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غریبوں, یتیموں, بیواؤں, رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اور عید الاضحیٰ اسی لیے آئی ہے تاکہ ہم خوشیاں بانٹیں اور مصیبتوں میں, تکلیفوں میں ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیں اور ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو
اور قربانی کے گوشت کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک وقت کی روٹی تک نصیب نہیں ہے اور بھوکے وہ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، ان کو چھت تک میسر نہیں ہے، اچھی غذا انہیں میسر نہیں ہے۔ تو قربانی کے ذریعے اچھی غذا پہنچانے کی کوشش کی جائے اور اس طریقے سے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا جائے کہ سب کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہو اور خود وہ بھوکے رہیں، دوسروں کو وہ کھانا کھلانے والے بنے، خود پیاسے رہیں لیکن دوسروں کو پانی پلانے والے بنے اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں تو ایثار و قربانی سے قوم بنتی ہے، ایثار و قربانی سے ملک بنتا ہے، ایثار و قربانی سے سماج کی تعمیر اور تشکیل ہوتی ہے۔ وہ قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ نہ ہو کہ ہم ہمارے بھائیوں کے لیے فدا ہو جائیں اور ہمارے بھائیوں کی دکھوں کو، ان کی تکلیفوں کو اپنی پریشانی سمجھیں اور ان کے خوشیوں میں ہم شریک ہوں۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو اور چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو۔ اور میں یہاں پر مسلمان بھائیوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عید الاضحیٰ کے قربانی کے اس مبارک موقع پر پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور قربانی کہ جانور کو ذبح کرتے وقت وہ پردہ لگائیں اور حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس کو فالو کریں اور اسی طریقے سے جو خون ہے، جو فضلہ ہے، جو اس کی غلاظت ہے، گڑھا کھود کر کے اس کے اندر اس کو دفن کریں۔ نالیوں میں اور سڑکوں پہ، گلیوں پہ خون بہنے نہ دیں۔ یہ یاد رہے کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے اور یہ یاد رہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے، ہاتھ اور پیر سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ بالکل، تو ہمیں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے اور اسی سے ہی ایک مثال قائم ہوگی اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ وہیں مقصود صاحب بہت اچھی باتیں یہاں پر کہی گئی اور نہ صرف قربانی بلکہ تمام وہ برے کام جو کہ ضرورت ہے آج کے وقت کی کہ ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ کیا اس بقرعید سے وہ بھی سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے بے ایمانی سے بچنا ہے، نفرت سے بچنا ہے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے جہاں پر بکروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ایسے میں بے ایمانی کی بہت زیادہ گنجائش یہاں پر بڑھ جاتی ہے۔ اس کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کا ایمان نہ ڈگمگائے اور اس میں وہ پوری ٹرانسپیرنسی رکھیں؟ بالکل آپ جو فرما رہی ہیں یہ حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ایک اچھی نظیر یہ بن جاتی ہے کہ آج کل زندہ جانور کو بھی تول کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے اتنی قیمت طے کر دی جاتی ہے کہ 1 کلو کے لیے 450 روپے، 500 روپے، کہیں 550 روپے۔ اگر اس طرح تول کر دے دیا جاتا ہے کہ کتنے کلو وہ زندہ جانور ہوگا، اس حساب سے اس کی قیمت اگر لگ جاتی ہے تو اس میں دھوکے کی اتنی زیادہ بات نہیں پائی جاتی اور سامنے خریدار کے لیے ذرا سہولت ہو جاتی ہے۔ لیکن جانوروں کو یہاں اگر اندازے سے بیچ دیا جائے کہ جیسا بکرا ملے اسی طرح سے ذبح کر دیا جائے تو ایسی صورت میں بے ایمانیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جبکہ اللہ رب ذوالجلال نے سچائیت کا حکم دیا ہے، جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسی راستے پہ چل کے دکھایا اور سچائی کے راستے پہ چلا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام صادق بھی تھے، امین بھی تھے، آپ کو دونوں لقبوں سے نوازا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم دھوکہ دیں اور دوسروں سے دغا کریں اور دوسروں کے ساتھ ہم غبن کریں، یہ بالکل ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو جو بیچتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو خصاب ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو قربانی کرتے ہیں وہ ان کے لیے بھی، سب کے لیے ضروری ہے کہ جو اس شریعت کا بتایا ہوا راستہ ہے اس پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں ان سارے شبہات سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ورنہ یہ ساری چیزوں سے ہم دوچار ہوتے چلے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں کہ یہ جانور وہ ہے، یہ جانور یہ ہے اور لاکھوں روپے اینٹ لیتے ہیں۔
تو ان ساری چیزوں سے ضرور بچنا چاہیے اور بچ کر صحیح طریقے سے جانوروں کو صحیح داموں پہ بیچنا چاہیے. بالکل بہت صحیح آپ نے یہاں پر فرمایا اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ان ساری باتوں کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور صحیح طریقے سے لوگ خوشی کے ساتھ اس تہوار کو منائیں. تو خوشیوں کا محبت آپسی بھائی چارے کا یہ تہوار ہے. خوشی خوشی منا کر اور سبھی کے ساتھ محبت بانٹی جائے. آپ کا بہت شکریہ ایسے موقع پر آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے. بہت شکریہ آپ کا. تو اس خاص پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. جاتے جاتے آپ کو ایک بار پھر سے عید کی بہت مبارکباد. آداب.